बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इख्तिलाफ, मैं हूं आपका मेज़बान गुलाम दस्तगीर। नाज़रीन, आज हम इख्तिलाफ में बात करेंगे बरतानवी शहजादा चार्ल्स का दौरा अमेरिका और पाकिस्तान में बढ़ती हुई आयल की कीमतें और पाकिस्तान के ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ के बारे में। इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है जमशेद खान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मोहम्मद अतीक मलक, सीनियर तजियाकार, और मिर्ज़ा आसम बेग साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आप तीनों मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। मिर्ज़ा आसम बेग साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। इस वक्त बरतानवी शहजादा चार्ल्स अमेरिका दौरे पे हैं, क्या आपको लगता ईरान और अमेरिका कशीदगी में कोई अहम रोल अदा करेंगे? देखिए, ये पुराने अपने इत्तेहादी भी हैं और इन्होंने बहुत सारी जंगें मिलके नाटो के प्लेटफॉर्म से लड़ी भी हैं। तो अब ये खफकत मिटाने के लिए इन्होंने दौरा तो चार्ल्स ने वहाँ पे किया है अमेरिका का, क्योंकि इनके दरिंदा मतलब ये सकाफती त्यौहार जो है एक जैसे ही हैं, जिस तरह खुद प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा है कि हमारी जो जुबान है वो एक ही है, कल्चर भी एक है, इस तरह की सारी सूरत हाल है। तो बहरहाल ये तो ज़रा दो तरफा मतलब है, कभी वहाँ पे जाते हैं, कभी अमेरिका यहाँ पे आता है बरतानिया में, तो एक दूसरे को खुशामदीद करना चाहिए, दिल खुले रखने चाहिए, ये कोई इशू नहीं होता। लेकिन अभी जो इस वक्त सारे तनाज़र में अमेरिका तनाई का शिकार है, तो इस तरह के मैसेजेस जो मतलब उसको सूट करते हैं, मतलब जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एक जो प्लांटेड किस्म की जो अपने ऊपर अटैक करवाया, वहाँ पे एक शोशा किया और पूरी दुनिया से दाद वसूल की, खैरियत और खातून अव्वल की खैरियत रफ़ा करने के लिए लोगों ने काले की सरबराह रियासतों में कॉल करके कहा है। तो दूसरी बात सर आप के हवाले से ये है कि ईरान के हवाले से तो मेरे ख्याल में इस तरह कोई इत्तेहाद के हवाले से या उसके ऊपर हमले के हवाले से ये मौका नहीं है कि ये मेरे ख्याल में इस तरह की बात कर पाएंगे। मेरी गुजारिश ये होगी सर आपके प्लेटफॉर्म से, चूँकि आज कल जो गुजर चुका है मुलाकात का दिन था अडेला जेल में, वो भी मुलाकात हमारी नहीं करवाई गई। फैमिली रात गए थे, वहाँ बैठी रही। तो हम तो एक तरफ बैरूनी सालसी करवा रहे हैं, ज़रा सा मतलब अपने मुल्क के अंदर भी नज़र दौड़ा दें और अपने मुल्क के अंदर भी सालसी के लिए एक साजगार माहौल बनाएं, टॉक का रास्ता खोलें, ताकि जो दीवार में चुन दिए गए अपोजिशन को आवाम जो एक सुबकी का जो मतलब सांस तक नहीं ले पा रही है, सुबकी सी छाई हुई है, तो एक साजगार माहौल बने, डायलॉग खुले विद इन पाकिस्तान भी हम बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात कर सकें, आज़ाद अदलिया की बात कर सकें। तो जिस तरह कल नज़रिया ज़रूरत के तहत पिक एंड चूज़ के तहत जुडिशल कमीशन के ज़रिए तीन जो आँख के तारे थे, उनकी आँख में खटकते थे, उन जजेस को यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया और पता चला कि उस जुडिशल कमीशन का जो पहला इजलास था और उसमें अभी तक रूल्स ही नहीं बने। तो बगैर रूल्स के उन्होंने इतना बड़ा इकदाम उठा लिया। मतलब आप देखें ना, इस तरह के पाकिस्तान में अमल नहीं हो सकता। दिया चूँकि हमारा ऑर्गन है एक स्टेट का, तो उसके साथ भी बड़ी ज़्यादती हुई है। आपके प्लेटफॉर्म से मैं भी उसकी मज़म्मत करता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सूबा नहीं है, ये फेडरल कैपिटल है और फेडरल कैपिटल के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। तो अगर इन्होंने कोई स्टेप नेक नीति से उठाना था तो उसमें देखता हुआ इंसाफ नजर आना चाहिए था। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से शुरू करते ना जी, वहाँ पे चूँकि अगर रोटेशन करनी है तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से शुरू करके ऊपर तक आते। आर्टिकल 200 के अंदर इन्होंने अपनी मर्जी की तरमीम करके वहाँ पे क्लासेस डाल के मशवरा तक जो है ना वो जजेस का जो है ना वो निकाल दिया गया है। तो अब ये सारी सूरत हाल है। तो कल की मैं बात कर रहा हूँ कि गुज़श्ता रोज़ मंगल का दिन था और हमारी मुलाकात नहीं कराई गई। फिर 9 मई के हवाले से एक अहम मुकदमा जो है लाहौर हाई कोर्ट में मुख्तलिफ मुकदमात को यकसू किया गया और लाहौर हाई कोर्ट ने एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद साहब को सजा जो है नीचे से जो सुनाई है उसको बरकरार रखा है। फिर कल ही की रात में 1:15 बजे साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को किम्स हॉस्पिटल में लाया गया। 2 घंटे की वहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट हुई है। उसके बाद अल सुबह जो है फिर वो अडेला जेल शिफ्ट किया गया और वो भी जो हमारी स्टेटमेंट हमने देखी है और किम्स हॉस्पिटल की कि वो स्टेबल है और रूटीन के मुताबिक उन्होंने फैमिली से या लॉयर्स के साथ उन्होंने वो शेयर नहीं की। अब तीसरी बात मैं आपसे जो शेयर करना चाह रहा हूँ वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। अब कल अल कादर ट्रस्ट के हवाले से अभी खबर आ रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब का केस फिक्स कर दिया है हियरिंग के लिए। आप देखते हैं कि कल ये फिक्स होता है, मतलब 12 बजे ज़रा कोर्ट नंबर 1 में
چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں اور جسٹس آصف صاحب اس کیس کی ہیئرنگ کریں گے. ہم تو چاہ رہے ہیں کہ جو 426 کی پٹیشن ہے, سسپینشن کی پٹیشن, اس کو سنا جائے. لیکن لاسٹ ڈیٹ پہ انہوں نے کہا تھا جی کہ آپ عمران خان سے ملاقات کریں, جی آپ نے کرنا کیا ہے. تو وہ مین پٹیشن سن رہے ہیں. تو اگلی توشاخانہ 1 میں جو خان صاحب کی سزا معطل ہوئی ہے, اس کی اپیل ابھی تک فکس نہیں ہوئی ہے, اور اس کی فکس ہو گئی ہے. تو یہ سیاسی انداز میں, سیاسی طور پہ ان کیسز کو چلایا جا رہا ہے جی. پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ خاتون کا کیس ہے اور پاکستان کا قانون اس حوالے سے بڑا کلیئر ہے. 426 کی پٹیشن یوگیشرا بیبی کے تک سن کے اس کو 5 منٹ کا کیس ہے. سلمان ستر بار بار کہہ چکے ہیں کہ اس سے زیادہ کیس ہے ہی نہیں ہے. تو یہ ساری صورتحال سر آپ کے سامنے, اور عالمی قوانین کے حوالے سے بگڑتی ہوئی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں. عالمی قوانین کے حوالے سے میری گزارش یہ ہے کہ کوئی ایک سینکشن ایسی ہونی چاہیے کہ جو سب کے اوپر سب کو بار کرتی ہو اور سب ممالک اس کے نیچے آئیں. عالمی قوانین کی اس وقت خود دجیاں جو ہے وہ امریکہ اڑا رہا ہے, وہ کسی قانون کو خاطر میں نہیں لا رہا. امریکہ جو صدر ہیں وہ اس وقت جب چاہیں, جہاں چاہیں, جیسے چاہیں, انہوں نے وینزویلا کے اندر ایک ایکٹ کیا, وہاں کے پریزیڈنٹ کو, ان کی مسز کو مطلب اٹھا کے وہ لے کے آگے وہاں کے وسائل کے اوپر قبضہ کر لیا. اب وہ دیکھا دیکھی میں جب ایک دفعہ وائلیشن ہوگی, پھر اس طرح انہوں نے ایران کے اوپر بھی اسرائیل کے ساتھ مل کے جارحیت کی ہے. اب جارحیت کے بعد جب وہ تھک ہار چکے ہیں اور ایک ہاری ہوئی جنگ کے وہ ہیں, تو اب وہ ہارا ہوا جو ملک ہے وہ ایک جیتے ہوئے ملک کے اوپر ابھی شرائط کیسے امپوز کر سکتا ہے. مطلب وہ شرائطیں رکھ رہے ہیں, یہ نہیں کریں, وہ کریں. ایران سے یہ ہم چاہ رہے ہیں, ایران سے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ارمائے جو اپنائے ہرمز ہے اس میں وہ ٹیکس وصول نہ کرے. حالانکہ انہوں نے ٹیکس وصول کر کے اپنے جو مرکزی بینک ہے اس میں جمع بھی کرا دی ہے, لیکن انہوں نے اوانٹ شو نہیں کی. پھر اس سے ہٹ کے انہوں نے کہا کہ ڈیمانڈ کی ہے کہ یورینیم افسردگی جو ہے وہ ہمارے حوالے کی جائے. تو امریکہ کی شرائطیں مطلب جو خواہشات ہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. ہر روز ایک نئی شرط, 2-3 شرطوں کا اضافہ ہو جاتا ہے. تو یہ قابل افسوس ہے. مطلب ابھی ملک صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور اس کے اوپر ہم 32 بار گفتگو کر چکے, اور یہ آپ کے سامنے بدلتا ہوا سینیریو ہے سر. جی عتیق ملک صاحب, سوال میرا یہ تھا کہ برطانوی شہزادہ چارلس اس وقت امریکہ کے دورے پر ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کوئی امریکہ ایران کشیدگی میں اہم رول کردار ادا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بات یہ آتی ہے تصویر صاحب, ہم سب مسلمانوں کی بڑی دکھ کی بات ہے اور افسوس کر سکتے ہیں اس بات پہ. آپ دیکھیں کہ جب بھی امریکہ اٹیک کرتا ہے تو برطانیہ ساتھ دیتا ہے اس کو. 2024 میں دیکھ لیں یمن میں انہوں نے مل کے اٹیک کیا اور بھرپور اٹیک کیا. اور اس کے علاوہ اس وقت جو موجودہ پوزیشن ہے, دیکھیں امریکہ بھی سپر پاور ہے, اس کے پاس کمپلیٹ ٹیکنالوجی ہے. اور جہاں تک برطانیہ کی بات آتی ہے تو وہ ملک برٹش اور امریکہ شروع سے ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں. جہاں تک ایران کی جنگ کے حوالے سے بات آتی ہے تو وہ چانسز نہیں ہے مزید جنگ کو بڑھانا. امریکہ بھی اس میں ہاتھ نہیں ڈالے گا. آپ پیچھے چلے جائیں 9/11 کے بعد آپ دیکھ لیں امریکہ کی سپیڈ کم نہیں ہوئی ہے. اس نے افغانستان پہ اٹیک کیا. جس ملک سے امریکہ کو خطرہ ہوتا ہے دیکھیں وہ بھی ڈر ہے, ان کے اندر بھی ڈر ہے کہ ہمیں اگر خوف ہے, اگر ہماری موت ہے تو ان مسلمانوں سے ہے. ان مسلمانوں سے جو جذبے والے مسلمان ہیں, جن کا عقیدہ مضبوط ہے, جو کھڑے ہونے والے ہیں, قربانی دینے والے ہیں, خون بہانے والے ہیں, شہادتیں لینے والے ہیں اور اپنے ملک کی سالمیت کے لیے بہت کچھ کرنے والے ہیں. آپ دیکھیں امریکہ جب افغانستان میں گھسا تو اس نے کہا میں یہ چیزیں کروں گا, لیکن اس میں اتنا ٹائم پیریڈ رہنے کے باوجود بھی تھک ہار کے واپس گیا ہے. اس کے بعد کیا تھا, امریکہ کی جنگ یہ نہیں ہے. امریکہ کی جنگ 2 صورتیں ہیں, ایک معیشت سٹرانگ کرنے کے لیے, کیونکہ امریکہ میں چین نہیں ہے, سکون نہیں ہے. آپ دیکھ لیں 2001-2 سے دیکھ لیں, انہوں نے پوائنٹ بنانا ہے. جس ملک میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے خطرے کا سبب بن سکتا ہے اسی ملک پہ وہ اٹیک کرتے ہیں, اور اس کا سٹارٹ جب ہوتا ہے تو وہ فوراً اس پہ ایکشن کرتے ہیں.
کچھ ملک ایسے ہیں جن میں ایمان کی بڑی پختگی ہے، عقیدہ مضبوط ہے ان کا، اور کہتے ہیں وہ کہ ہم نے، اب دیکھیں ایران بھی ایک اپنا ان کا ملک ہے، وہ بڑے ٹائم سے ہے، اور 47 ایئر 46 ایئر سے وہ جنگ کی حالت میں ہے، اس میں کتنے ملکوں نے اٹیک کیا ہے۔ سب سے بڑا اس وقت ہمارے لیے بدنصیبی ہے، مسلمان کا دشمن ہے۔ عراق کون تھا؟ کس کویت پہ حملہ کیا تھا؟ اس نے کویت پہ اٹیک کیا تھا، مسلمان ملک تھا نا۔ عراق نے ایران پہ 8 سال جنگ لڑی تو مسلمان ملک تھا نا۔ کیا تھا؟ سنی شیعہ، یہ تو شروع سے یہود و نصارہ کی سازش ہے کہ آپ ان کو مذہبی کاموں میں ڈال دیں، فرقہ وارانہ کاموں میں ڈال دیں، یہ لگے رہیں گے ایک دوسرے کو مارتے پیٹتے رہیں گے، اس نے کیا ہے، اس نے کیا ہے، اس نے کیا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں ہاں ان کا بینیفٹ ہے، اگر وہ کام فائدہ لے رہے ہیں تو اپنی معیشت کو سٹرانگ کرنے کے لیے مسلمانوں کی کمزوریوں کو پکڑ کے لے رہے ہیں۔ وہ ہمیشہ اس اقتدار کو لے کے آتے ہیں، اس سیٹ کو لے کے آتے ہیں جو ان کے تابع ہو، اور جو تابع نہیں ہوتا اس کا حال وہی ہوتا ہے جن سپر لیڈروں کا ہوا ہے، سپریم لیڈروں کا ہوا ہے۔ اس میں مثال میں نے پہلے بھی دی تھی آپ کو، شاہ فیصل تھا، سپریم لیڈر تھا۔ اچھا، شاہ فیصل نے، سعودی عربیہ نے اور لیبیا نے مل کے جب ان کی اس کنڈیشن میں جب ان کے بڑے بھائی شاہ فیصل کی جب حکومت تھی تو ملک دیوالیہ کے بارڈر لائن پہ آ چکا تھا، تو لیبیا کا کیپٹن قذافی اور سعودی عربیہ کا شاہ فیصل نے مل کے تیل کا امریکہ کے لیے پابندی لگا دی تھی، اور امریکہ کی دیکھیں معاشی جنگ کیا ہے، انہوں نے کوئی امریکہ پہ میزائل نہیں ڈالے، کوئی نہیں کیا۔ اینڈ پہ کیا ہوا، اس ٹائم پیریڈ میں امریکہ نے ہینڈز اپ کر لیا، اس نے کہا، گھٹنوں کے بال کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جو آپ کے مطالبات ہیں ہم کریں گے، پورے کریں گے۔ وہ انہوں نے پری پلان حکمت عملی کا مظاہرہ کیا، موجودہ حالات کے مطابق انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا، اور جب اس نے دیکھا کہ یہ سارے اسلامی ملک اتحاد کر رہے ہیں، اگر یہ اتحاد کر لیں گے تو ہماری کہاں پہ جائے گی سپر پاور، ہم کدھر جائیں گے، ہمارا تو سسٹم یہ سب کمانڈ کر رہے ہیں، سارا کچھ سسٹم ہمارا اسی پہ چل رہا ہے۔ اس نے پھر ایک ملک، دوسرا ملک، تیسرا ملک، جو ویک پوائنٹ تھے اس کو انہوں نے اویل کیا ہے۔ عراق کو کویت پہ ڈالا، عراق کو ایران پہ ڈالا، اور جتنے بھی ہمارے مسلمان ہیں، دیکھیں جب تک ہمارے مسلمان کوششیں کرتے تھے، سٹرگل کرتے تھے، ٹارگٹ اچیو کرتے تھے، اس وقت تک سپر پاور تھی، اور جب تک انہوں نے یہ ٹارگٹ چھوڑ دیا، آرام طلبی میں آ گیا، یشیوں میں آ گئے، آپ دیکھ لیں، آپ جتنے بھی خلیجی ممالک کیا کیا انہوں نے، انہوں نے کیا کیا، آپ یہ دیکھ لیں خلیجی ممالک نے کیا کیا ہے۔ خلیجی ممالک نے آرام طلبی کیا ہے، وہ کہتے ہیں ریڈی میڈ چیز ہمارے پاس آنی چاہیے، ہماری فوج بھی نہیں ہے، فوج امریکہ کی بیٹھی ہوئی ہے، حفاظت کون کریں گے، یہود و نصارہ کریں گے ہماری حفاظت۔ اب دیکھیں جب انسان کا یہ عقیدہ ہے، یہ سوچ ہے، تو وہ کیا کریں گے۔ باقی رہی بات ایران اور امریکہ کی، تو امریکہ اٹیک نہیں کرے گا، وہ معاشی طور پہ اس کو گرائے گا۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ جیسے اس نے رجیم چینج کرنے کا پلان بنایا تھا، عوام کے اندر سے، جیسے لیبیا کے کیپٹن قذافی کو عوام کے تھرو مروایا تھا، شہید کروایا تھا، اسی طرح آپ دیکھ لینا کہ اندر انہوں نے سازش شروع کر دینی ہے، عوام کو متنفر کر دینا ہے، اپنے ایجنٹ بھیجنا شروع کر دیے ہیں، اور اندر کی جو سسٹم ہے اس کو چینجنگ کرتے رہیں گے، اور کوشش یہی کریں گے کہ یہ آنکھیں دکھا رہا ہے، ہم ایسا کریں کہ جو ہم لیٹ ڈاؤن ہو رہے ہیں، جو ہماری پاور میں کمزوری آ رہی تھی، وہ پاور ہماری بحال ہو جائے۔ آپ ڈاک ڈاؤن تھا، نیوی بلاک تھے، آپ اس کا کیا تھا، وہ ویک پوائنٹ نکالا انہوں نے نہیں کہا کہ بھائی ہم ایٹم بم کریں، ایٹم بم تو ہم نے استعمال ہی نہیں کرنا، ہم تو ایٹم بم کو ابھی دیکھتے ہی نہیں ہے، چھیڑتے ہی نہیں ہے۔ ابھی تو ہمارا جو اٹیک ہے، ہماری جو جنگ ہے، جنگ بندی ہم تو جیت چکے ہیں، جو ایران کرتا تھا ہم نے اس کو مان لیا ہے، وہ ہار چکا ہے، تو پھر اس چیز کے مذاکرات کر رہے ہیں آپ، سالسی پاکستان کو کیوں ڈالا؟ جمشید صاحب، شہزادہ چارلس کا دورہ امریکہ آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا امریکہ اور ایران کشیدگی میں کوئی رول ادا کر سکتا؟ میرا نہیں خیال،
کہ شہزادہ چارلس کوئی اس میں کوئی رول ادا کر سکتا ہے، اور دستگیر صاحب نہ ان کا کوئی رول بنتا ہے۔ جو وہاں کا برطانیہ کا سیٹ اپ ہے، اب یہ بادشاہت جو ہے یہ علامتی بادشاہت انہوں نے رکھی ہوئی ہے، ان کو وہ وظیفہ وغیرہ مل رہا ہے، یہ اپنی ایک انہوں نے تشخص اسی طرح ایک بادشاہت کا رکھا ہوا ہے، لیکن جو اصل پاور ہے وہ سیاسی لوگوں کے پاس ہے، وہ ان کی جو اسمبلی ہے جو وہاں ان کے پاس ہے، وہاں فیصلے جو ہوتے ہیں وہاں ہوتے ہیں، اور وہ آلریڈی ٹرمپ صاحب کا ساتھ انہوں نے نہیں دیا، اور وہ ان کے جو نئے وزیر اعظم صاحب تھے برطانیہ کے، جی انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس مسئلے میں جنگ میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے آبنائے ہرمز کے کھلوانے کی بھی ریکویسٹ کی تھی پیرس سے اور ان سے، جس پہ انہوں نے اس پہ بھی کوئی، اصل میں وہ برطانیہ اس جنگ میں شریک نہیں ہوتا۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسوم اور اٹھنا بیٹھنا اور رکھ رکھاؤ اور مزاج جو ہے، تو یہ میں نے کزن کہتا ہوں، یہ برطانیہ اور امریکہ یہ دونوں کزن سمجھے آپ، یہ تو باقی جو بات کی ہے مرزا صاحب نے کہ ملاقات میں ہوا ہے، مجھے زیادہ تو نہیں پتا، لیکن چونکہ ہماری رہائش وہاں قریب ہے، اس حوالے سے کچھ معلومات ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی ملتی رہتی ہیں۔ جہاں تک ملاقات کی بات کر رہے ہیں تو وہ تقریباً بات مجھے ٹھیک نہیں، فیملی کی ملاقات ہوئی ہے، اور بشرا بی بی کے ساتھ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ملاقات ہوئی ہے۔ ان دونوں قیدیوں کا پیمز میں معائنہ بھی کرایا گیا ہے، دونوں کا طبی معائنہ ہوا ہے، اور ماشاءاللہ وہ دونوں تندرست ہیں، اور ایک شکایت انہوں نے بھی کی تھی، بشرا بی بی نے بھی شکایت کی تھی آنکھ کے حوالے سے، جو چیک اپ کرایا گیا ہے، لیکن ان کی آنکھ کا اس تک نہیں تھا جو ٹریٹمنٹ 3 مہینے الشفا نے کیا تھا، لیکن انہی ڈاکٹروں نے کیا، الشفا کے ڈاکٹروں نے کیا ہے، اور جہاں تک میرا خیال ہے 1 دن وہ یہاں رہی ہیں، ہاسپٹل بھی رہی ہیں۔ جو علاج کی ڈیوٹی ہے اس میں مرزا صاحب کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جتنے بھی قیدی ہیں اگر پریشان ہونا ہے تو سب قیدیوں کے بعد باقی بھی ماؤں کے بچے ہیں، اور ان کی ٹریٹمنٹ کی اور ان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری جو ہے وہ اسٹیٹ کی ہے، اور جو وہ یہ جو چاہتے ہیں کہ شوکت خانم میں علاج ہو، شوکت جو جیل مینول ہے، جیل روز ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا علاج سرکاری ہاسپٹل میں ہوگا۔ اور جہاں تک یہ احتجاج کی بات کرتے ہیں، دھرنے کی بات کرتے ہیں، تو کل میرا خیال ہے کہ انہوں نے کوئی SHO صاحب کل صدر بیرونی کے چینج ہو گئے ہیں، جن کے ساتھ یہ تھوڑے سے کمفرٹیبل بھی تھے، اور انہوں نے بہت زیادہ ہارڈ ورک کی وجہ سے خود ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے کچھ دیر کے لیے آرام چاہیے۔ اور جو نئے SHO آئے ہیں انہوں نے جب یہ وہاں کوئی ہلہ گلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو زیادہ پولیس اریسٹ کرتی ہے، لیکن پولیس کی ایک آپ پنجاب پولیس کی اچھی بات سمجھے کہ اگر کوئی بھی ان کے پاس جائے، یعنی 1-2 دفعہ سلیمان راجہ صاحب گئے ہیں، ان کے کہنے پہ انہوں نے ان قیدیوں کو فری کر دیا، ان کے پاس کوئی اسلحہ شسلہ تو کوئی نہیں تھا، وہ کوئی اسٹیٹ کے خلاف نعرے ہی لگا رہے تھے۔ اور آج کل جو وہ یہ علیمہ بی بی اس منگل کو یہ 3 بجے آئی تھی اور 8 بجے تک وہاں رہی ہیں، لیکن جو انہوں نے ڈسکریڈٹ کیا ہے اپنی قیادت کو علیمہ بی بی نے، اس وجہ سے کوئی قیادت وہاں آنے کو تیار نہیں، اور یہ مسلسل جو ان کے وہاں احتجاج کی دھرنے کے لوگوں کی تعداد ہے، مرزا صاحب وہ دستگیر صاحب 50 سے اوپر نہیں جا رہے، تو جو وہ جو علامہ ناصر عباس صاحب نے ان کو مشورہ دیا تھا، جو اچک زئی صاحب نے دیا تھا کہ آپ 10 لاکھ بندہ لے آئیں تو وہ حکومت خود مجبور ہو جائے گی اڈیالہ جیل سے بانی PTI کو رہا کرنے کی۔ اور یہ جو ایک ان کی آپس میں اچک زئی صاحب کے کافی دن سے اور علامہ ناصر عباس صاحب جن کو یہ اپوزیشن کی ڈیوٹیاں دی گئی ہیں، وہ بھی کوئی نالاں تھے ان باتوں سے، تو وہ کل سلیمان راجہ صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس پہ جو سب سے بہترین تبصرہ کیا فواد چودھری صاحب
जेलम वाले, उन्होंने किया है कि जो ये इनकी इस मीटिंग में ये उन्होंने तय किया है कि बानी पीटीआई को जेल में ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये बाहर आ गए तो हमारी दिहाड़ी नहीं लगेगी, हमारी वक़्त उसी वजह तक है जमशेद साहब, जब मैंने तक वो वक्फे जेल पे में- जाना है, जी। वक्फे पे। नाज़रीन, गुफ्तगू जारी है, यहाँ पर ले एक वक्फा, मिलते हैं वक्फे के बाद।